बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और हानू साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को हम खुश आमदेद कहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की काबीना ने हलफ तो उठा लिया, मगर हलफ उठाने वालों में कौन कौन शामिल है, उनका माजी और उनके आइंदा आने वाले दिनों में परफॉर्मेंस क्या होगी, इसके ऊपर हारून साहब का तजिया लेंगे। हलफ उठाने के बावजूद जो एक सवाल अपनी जगह बाकी है कि इस पूरे माहौल के अंदर तलखी और कशीदगी हर गुजरते रोज़ के साथ, हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती चली जा रही है। इसका वाहिद हल या वाहिद रास्ता क्या है, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। ये बहुत ही ख़ास बात है या फिर इम्पॉर्टेंट इसे इसलिए कहा जा सकता है कि जितने भी दौरे हुकूमत गुजरे या जो सियासी जमात पाकिस्तान में इक़्तिदार के तख्त पर, मनसब पर मौजूद रही, उनके इंडिया और अमेरिका के साथ ताल्लुकात कैसे थे, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर था, चाहे वो मुस्लिम लीग नून का था, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में रही, तो इंडिया और अमेरिका के साथ ताल्लुकात की बुनियादें, वजूहात और क्या मामलात रहे, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। हारून साहब, सबसे पहले तो चले, फाइनली मुल्क में एक काबीना की तश्कील हो गई, पता चल गया कौन किस क्या काबीना है? क्यों? वो नहीं हुकूमत नहीं चल सकती, ये कंपनी नहीं चल सकती। वो इकबाल की एक नज़्म याद आ रही थी मुझे कि वक्त की ज़ुबान से वो कहता है कि मेरी सुराही से कतरा कतरा नए हवादिस टपक रहे हैं, मैं तस्बीह रोज़ शब का शुमार करता हूँ दाना दाना, तू अगर नहीं था शरीक महफिल कसूर तेरा है या कि मेरा तरीक़ा नहीं कि रख लूँ किसी की खातर मैं शबान। क्या बात है। 2-2,500 साल से इस पे बहस हो रही है। अरस्तु, अफलातून, कन्फ्यूशियस, मेरा ख्याल है कन्फ्यूशियस इनमें सबसे बड़ा थिंकर है। वो कन्फ्यूशियस को पढ़ें तो आप हैरत ज़दा रह जाते हैं। आपको लगता है कि यार तो ये आदमी पैगम्बर था, अल्लाह बेहतर जाने। हर मुल्क में पैगम्बर तो भेजे गए हैं और उनकी अपनी ज़ुबान में, और या पैगम्बरों की तालीमात से मुतअस्सिर था। इतनी ठोस बात कर, ये उसने सबसे ज़्यादा इस पर जोर दिया कि जो है वो चीज़ें एक जगह रुक नहीं जाती हैं। कोई फैज़ का शेर है, कोई पुकारो कि कुम्र होने आई है, फलक को काफिला सुबह शाम ठहराए। वो और ज़माने थे, ये यूब खां के ज़माने में की गई शायरी है। अब तो रोज़ चीज़ें बदलती हैं। एक तो अकील करीम डैडी साहब का नाम लिया जा रहा है, एक अहमद अनवर कुदवाई साहब का नाम लिया जा रहा है। अच्छा। कि वो इमरान खान साहब के साथ राब्ते में हैं। दिसंबर की उन्हें पेशकश की गई है इलेक्शन की, दिसंबर 2022, और ये मालूम नहीं हो सका कि उन्होंने जवाब क्या दिया है। मेरा तो कोई राब्ता हुआ नहीं उनसे। हाँ जी। और मतलब ये नए इलेक्शन पे ही है बात। बाकी काबीना क्या है जी? हाँ जी। वो इसमें से कितने लोग जमानत पर रिहा हैं? वो लाहौर में अलग फड्डा पड़ा हुआ। देखिए, कल मैंने आपसे कहा था कि बाद वकला ये कह रहे हैं, मैंने उनके साथ एक बड़े सीनियर वकील के साथ बात की थी, उसने कहा कि जी वो उसका इस्तीफा ही नहीं है, वैलिड ही नहीं है, नाफिज ही नहीं होता उस्मान बुज़दार का। अच्छा। आज पंजाब के एडवोकेट जनरल ने कह दिया। अब एडवोकेट जनरल का कहना किसी टॉक शो में गुफ्तगू करना नहीं है, ये कानूनी राय है। सही। अब सिर्फ इसे अदालत मुस्तरद कर सकती है। अब वो वजीर आला है, अगर अभी भी, हाँ, अगर वो अभी भी वजीर आला है, ये अदालत मान लेती है, तो असेंबली डिसॉल्व कर सकता है। तो कौन सी हुकूमत, तो कौन सी वजारत आला? ये पंजाब में अलग फड्डा पड़ा हुआ है। हैरत की बात है कि उन्होंने जब वज़ीर आज़म के नाम अपना इस्तीफा लिखा था, उस वक्त किसी ने इस नुक्ते को नहीं उठाया। अब हमजा शहबाज शरीफ साहब का जो इंतखाब है हारून साहब वज़ीर आला पंजाब की हैसियत से, उसकी क्या हैसियत है? भी क्या है, जब रिटर्निंग अफसर जो है वो मुतनाज़ा हो और वो तूफान एक बरपा हो और तोड़ फोड़ जारी हो, फसाद हो रहा, तो ऐसे में कौन सा इलेक्शन होता है? वो तो अपनी कुर्सी पे नहीं बैठे थे, वो तो स्पीकर की गैलरी में थे, अपनी कुर्सी पे तो नहीं बैठे हुए थे। और दोनों तरफ से गैर मुतल्लक आदमी दाखिल हो गए और पुलिस दाखिल हो गई। ये कौन सा इलेक्शन है? इसका मतलब पंजाब में तो आईनी बहरान खड़ा हो गया फिर। वो है आईनी बहरान, मरकज में भी आईनी बहरान है। मतलब क्या है, वो उनके अकल अक्सरियत नहीं थी हाउस में जी। अगर वो दूसरे लोग मौजूद होते तो नो कॉन्फिडेंस वो अपना उनके खिलाफ कोई करारदाद मंजूर करा सकते थे। अपना कश्मीर, आज़ाद कश्मीर के हवाले से आप बात कर रहे हैं? मैं आज़ाद कश्मीर की बात नहीं कर रहा। कल वो मैंगल साहब, अख्तर मैंगल साहब की पार्टी के लोग गए ही नहीं, उन्होंने बाइकाट किया कि बलूचिस्तान में जाहिर है उसकी तहकीकात बलूचिस्तान में कहा जा रहा है कि कुछ बेगुनाह लोगों के साथ जाती हुई है, तो उसकी तहकीकात होनी चाहिए। सही। और ये जो काबीना, ये क्या काबीना? डॉक्टर फैसल दुनिया की आला तरीन यूनिवर्सिटियों में पढ़ा हुआ, हम उन पर भी वैसे तनकीद करते रहे,
اور جدید ماڈرن میڈیسن کے جو دنیا میں ٹاپ کے لوگ ہیں ایشیا میں، ان میں وہ شامل ہے، اور اس نے ایک عظیم الشان ادارہ بنایا ہے. ہم تو وہ ڈرائیو کی وجہ سے ان پہ بھی تنقید کرتے تھے، لیکن ان کی جگہ اب کون ہے؟ وہ دیکھتے ہیں اس کو وزیر صحت کون ہے. اردو یونیورسٹی سے BA پاس ایک آدمی جس کی شہرت یہ ہے کہ وہ لفظ تلخی کم ہے کہ وہ جس طرح کی گفتگو وہ کرتے ہیں. پٹیل صاحب کی بات کر رہے ہیں. کیا کہنے جی پٹیل صاحب وزیر صحت ہوں گے، اور شادیاں مری ہوں گی. وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی وہ احساس پروگرام اس کا نام رکھا ہوا ہے. 9 لاکھ آدمی نکالے تھے ثانی نشتر نے. آج کوشش کی انہوں نے اپنا ملائن کرنے کی، پروپیگنڈا کرنے میں حسن اقبال ذرا جھجکتا نہیں ہے. ہاں لیکن ثانیہ صاحب نے بڑا بہتر اور موضوع جواب دیا. 9 لاکھ آدمی بھرتے رہے، 1.5 ارب روپے مہینے کا بچا دیا آپ کا سال کا. اور یہ کلین ادارے بنانا پاکستان جیسے ملک میں کتنا دشوار ہے، اور ہر دنیا کے آدمی نے ان کی تحسین کی، اور انہوں نے اس کو کوئی انتقامی رویہ نہیں بنایا کہ جو جیلی تھے انہیں گرفتار کرتے، مقدمات کرتے، ان سے کہتے پیسے واپس کریں. انہیں ویسے ہی نکال دیا اس پروگرام سے. نہایت نرمی کا مظاہرہ کیا نہایت شائستہ خاتون نے. احسن اقبال صاحب جب تنقید کرتے ہیں بظاہر بڑے شریف آدمی بنتے ہیں. بظاہر سے کیا مراد ہے ارون صاحب؟ بظاہر کا مطلب ہے بظاہر دیکھنے میں. اور یہ تنقید کرتے ہوئے کتنا قوم کا پیسہ اس شخص نے برباد کیا. انڈیا کے بارڈر پہ ایک بنا دیا 3 ارب روپے کا وہ اسٹیڈیم. وہاں کیا ہے؟ وہاں کون کھیلنے کے لیے جائے گا؟ وہ تو کہتے ہیں اصل میں معاملہ ہی وہاں سے تھا، انہوں نے جان بوجھ کے اس کو یہ تو اپنا وہاں پہ اپنا لارنس گارڈن میں یو امیجن جہاں 1 انچ زمین کی بھی قیمت ہے، جہاں زمین کی قیمت جو ہے وہ 10 کروڑ روپے کنال دیکھو، 4-5 ایکڑ پہ اپنے بھائی کو ایک انسٹیٹیوٹ بنا کے دے رہے تھے باغبانی کا. وہ تو کچھ اخبار نویسوں نے شور میں چاہا تو وہ رک گیا. اچھا ٹھیک ہے، لیکن آپ ابھی یہ بات کریں احسن اقبال صاحب کی. حمزہ شہباز شریف صاحب وہ بھی تو بالکل اپوزیشن کے موڈ میں، وہ کہتے ہیں سفارتی سطح پر ذلیل و رسوا کر دیا عمران خان صاحب نے پورے پاکستان کو. جی ذلیل و رسوائی یہ ہے کہ پاکستان کو عزت بخشنے کی کوشش کی. روس کے ساتھ معاہدہ ہو رہا تھا کہ 30% کم پہ وہ تیل دیں گے اور گندم دیں گے، اور قوم کو وہ چاہتے تھے کہ چین اور روس کے ساتھ تعلقات میں گہرائی آئے اور روس کی امریکہ کی غلامی سے نجات ملے. اس میں تنہا کیسے کر دیا، ذلت و رسوائی کیسے ہوگی؟ ذلت و رسوائی تو بھیک آج مل گئی $200 ملین کی، $200 ملین، $204 ملین. چلے وہ تو امداد کہہ رہے ہیں نا، آپ بھیک ہیں، وہی تو امداد ہے. وہ ویسے امداد کا لفظ استعمال کر رہے ہیں تو وہ اپنا بھیک بھی ملی تو یہ ملی ہے جی. جیسے جاگیرداروں کے گھر کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں نا حقہ تازہ کرنے والے، تو ان کو باہر بیٹھا ہے تھوڑی سی روٹی کھوا دو. یہ پاکستان کی عزت افزائی ہو رہی ہے. اس بیچارے کو حمزہ صاحب کو کیا پتا ملک کیا ہوتے ہیں قوم کے. وہ کیا اقبال کا شعر ہے کہ قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے. اس کو کیا سمجھے بیچارے یہ 2 رکعت کے امام ہیں جی. انہوں نے کبھی نہ کوئی کتاب پڑھی، نہ زندگی میں کوئی اہل علم کے پاس اٹھنا بیٹھنا ہے، نہ پتہ، نہ تاریخ کا شعور ہے، نہ سیاسی، بس یہ لین دین کرنا آتا ہے. عدالت کو کتنا جلدی ٹیک اوور کرنا چاہیے اس معاملے کو؟ یہ جو آئینی بحران ہے بزدار صاحب کے استعفے کو لے کر، ہم عدالت میں تو جائے گا. ہم عدالت سے کیا عرض کر سکتے ہیں؟ جو فیصلے حمزہ شہباز کر رہے ہیں، 12 بجے عدالتیں کھل جاتی ہیں اور انصاف مہیا کر دیا جاتا ہے. عدالتیں اگر نہ سننا چاہیں تو مقدمات 40 سال لوگ پھانسی چڑھ گئے. آپ کو پتہ ہے بعد میں اس کا فیصلہ ہوا کہ وہ تو بے گناہ تھے. 3 نسلیں چلی جاتی ہیں جائیدادوں کے مقدمے. میں نے خود بھگتا ہے. ایک زمین خریدی اور اس کے پیسے جمع کرا دیے زری بینک سے، جو وہ زمین کا قرق کرتے ہیں نا، جو لوگ قرض واپس نہیں کرتے. پھر 2 سال یہی فیصلہ نہیں کیا لاہور ہائی کورٹ نے کہ وہ انہوں نے مقدمہ دائر کر دیا. جس آدمی کی زمین تھی اس نے مقدمہ دائر کر دیا. اب وہ ہمارے وکیل نے کہا کہ آپ کا دائرہ اختیار نہیں ہے، بینکنگ کورٹ کا دائرہ اختیار. اب انہیں یہ فیصلہ کرنا تھا کہ میرا دائرہ اختیار ہے یا نہیں. 2 سال فیصلہ نہیں کیا، اور میں نے جا کے بینک والوں کے ہاتھ جوڑے. انہوں نے کہا پورے پیسے نہیں واپس ملیں گے. ٹھیک ہے. اچھا. ایک لاہور ہائی کورٹ نے میرے خلاف ایک ایسا فیصلہ بھی کیا ہے جس میں مجھے وارنٹی نہیں ملے، کبھی ملے ہی نہیں. وہیں اہلکاروں سے غلط پتہ لکھوا کے اس پہ لکھ دیا، وہ قبول کرنے سے انکاری. اس پر سپریم کورٹ میں جانا پڑا اور 6 سال ہو گئے. ایک اور کیس میں ایک شخص نے 65 لاکھ روپے کے چیک مجھے دیے تھے، وہ باؤنس ہو گئے. اچھا. کوئی پراپرٹی اس کو دی تھی اور وہ
پڑا ہوا ہے ہائی کورٹ میں 6-7 سال سے پڑا ہوا ہے. اب عدالتوں کے بارے میں عدالتیں اگر نوٹس لینا چاہیں تو لیں. اور اس کے جو بھائی وزیر قانون بن گئے رانا ثناء اللہ, 3.25 سال میں فرد جرمی عائد نہیں ہوئی. اللہ کے بندو, اگر یہ معصوم ہے, اس پہ ظلم ہوا ہے, اس پہ جعلی جھوٹا مقدمہ بنایا گیا ہے, فرد جرم عائد کرو اور جا کے عدالت اس پہ فیصلہ کرے گی. یہ تو معصوم آدمی پہ آپ نے ہیروئن ڈال دی. یہ رانا صاحب اور اگر قصوروار ہیں تو سزا دیں. اب وزیر داخلہ ہیں, وزیر داخلہ کے خلاف کیا خاک مقدمہ چلے گا؟ وہ وزیر داخلہ کے تحت ہی ہے وہ ادارہ, وزارت داخلہ کے تحت ہی ہے جس نے مقدمہ قائم کیا تھا. اور عمران خان نے رات کہا ہے کہ ایف آئی اے کے وہ جو افسر ہیں جنہوں نے منی لانڈرنگ پہ جناب وزیر اعظم کے خلاف جو کارروائی کی تھی ان کے تبادلے میں, تو میں تو کئی دنوں سے سوچ رہا ابھی تک ہوئے کیوں نہیں. وہ تو ہونا ہی تھے. بہت سارے معاملات جو ہیں ابھی کہا جا رہا ہے کہتی سیٹل ڈاؤن ہو گئے پی ٹی آئی کے مطابق. ان تھرڈ ورلڈ کنٹری کسی میں آج تک نہیں ہوا ہوگا کہ 36 وزراء میں سے 24 کے پہ جو ہیں وہ ضمانت پہ رہا ہے کہ مقدمات میں ملوث ہیں. آج تک نہیں ہوا ہوگا. اول تو یہ کابینہ بانی نہیں رہی تھی, وہ تو رات ملاقات ہوئی. کس کی؟ سب کو پتا ہے کس کی ہوئی. اس سے پہلے ایک رات پہلے ملاقات ہوئی. اور اینکر کا کام ہوتا ہے بات کرنے والے کو پھنسا دے کسی مصیبت میں ڈال دے, خود معصوم بن کے بیٹھا تھا. اچھا وہ اپنا اس کے بعد ایم کیو ایم بھی راضی ہو گئی. اچھا ہاں جھگڑا تو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. کمپنی چلتی نظر نہیں آتی, یہ کمپنی نہیں چلے گی. ایک ازبک کہاوت ہے, وہ برف پہ وہ برف پہ پیمان لکھتے ہیں اور پھر اسے دھوپ میں رکھ دیتے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک پارٹی اس میں کھسک جائے, یہ بڑی کمزور حکومت ہے, یہ چلنے والی نہیں ہے. اور کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں الیکشن ہو جائیں. اچھا وہ کہہ رہے ہیں مذاق بنا رکھا. او یار بغیر اشتہاروں کے ٹیلی ویژن پہ, بغیر اپیل کے, بغیر تنظیم کا تو کوئی حال ہے ہی نہیں پی ٹی آئی کا. کوئی نیٹ ورکنگ تو نہیں ہے پراپر. اور شفقت محمود صاحب صدر پنجاب کے اوپر غور فرمائیں, وہ آدمی جو کمرے سے باہر بڑی مشکل سے نکلتا ہے, سیاسی ان کی سوٹ ٹائی پہننے کے لیے آدھا گھنٹہ چاہیے, ہاں جی, جو شام کو کبھی فارغ ہی نہیں ہوا زندگی میں, وہ اپنا ایک اپیل کا فلانے دن جلسہ ہے اس میں آ جاؤ. اب سنا یہ ہے کہ اس دن انٹرنیٹ بند ہوگا 4-5 گھنٹے کے لیے, 2 سے 7 تک کی خبریں آ رہی ہیں. لیکن انٹرنیٹ بند ہونے سے کچھ نہیں ہوگا, ان کو دشواری تو ہوگی. ٹھیک, لوگوں کے کنیکٹ ہونے میں آپس میں دشواری تو ہوگی, لیکن اس کے باوجود بڑا جلسہ ہو جائے گا. شہباز شریف جلسہ کر لینا ایک, ٹھیک ہے, صحیح ہے, ٹھیک ہے, اور کر لیں, محترمہ مریم نواز کر لیں جلسہ. میں نے ابھی کیبنٹ کے لوگوں کے اوپر آپ سے بات کرنی ہے کہ کس کو کس وجہ سے کیا بتا. خورشید شاہ صاحب, خورشید شاہ صاحب کے کیا کہنے جی, کیا پاک دامن آدمی ہے. ان پہ الزام ہے کہ انڈین شہریوں کے شناختی کارڈ بنوا دیے پاکستان کے. میں یہ نہیں کہتا دانستہ بنوا دیا, کسی نے کہہ دیا ہوگا. لاوالی آدمی, لاپرواہ. آپ دیکھتے نہیں پارلیمنٹ کو پارلیامنٹ کہتے ہیں, وہ نیم خاندان سے ایکسنٹ ہے نا, تھوڑا سندھی ٹچ ہے ان کے. سندھی سارے سندھی, اور نہیں ہے سندھی بڑی نفیس. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے, سندھی وہ زبان ہے جس کی گرامر نہایت نفیس ہے, کوئی شبہ نہیں, نہایت اعلیٰ ادب جس میں لکھا گیا ہے. میں کہتی ہوں کوئی شبہ نہیں. سندھ کے دانشوروں سے آپ ملیں, آپ ان کی حقیقت پسندی پہ, ان کے احساس اور شعور پہ حیرت زدہ رہ جاتے ہیں. ہاں صاحب, میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ ان کے لہجے کے اندر پارلیامنٹ. اچھا, خواجہ سعد رفیق صاحب, خواجہ سعد رفیق میں خوبی تو ہے, کام تو کرتا ہے بھائی. اب ہے تو وہ بھی ضمانت میں, کام تو کرتا ہے. اب مالی معاملات کے, ریلوے میں کوئی گڑبڑ نہیں کی. ریلوے کو انہوں نے زندہ کر دیا, اس کو برباد کر کے رکھ دیا تھا. وہ کیا صاحب ہوتے تھے این پی کے, انہوں نے غلام بلور صاحب تھے, غلام احمد بلور صاحب. بلور کیا نام ہے بھائی, بلور تو شیشے کو کہتے ہیں. ہارون صاحب آپ بلور کہہ لیں گے تو وہ زیادہ مناسب ہے میرے خیال میں. بلور ایک ہی لفظ ہے, زیر زبر سے کیا اس میں فرق پڑتا ہے. انہوں نے برباد کر کے رکھ دیا تھا. اور جب ہم پوچھتے تھے, وہ قاہرہ صاحب سے پوچھا ایک ٹاک شو میں زمانے, وہ ایک کس کو وزیر بنا رکھا ہے, زمینیں بیچ رہا ہے, بھرتی کر رہا ہے, برباد کر رہا ہے, ریلوے تباہ ہو گئی. کہ جو الائی ہے مجبوری ہے, انہوں نے دیا.
कायरा साहब से याद आया, शेख रशीद साहब ने भी रेलवे पे तवज्जो नहीं थी, उनकी सियासत पे सारी तवज्जो थी। साद रफीक साहब से ये उम्मीद है कि कुछ दिल लगा के काम करें, छोड़ें सियासत को, पाकिस्तान पे एहसान करें, माल गाड़ियां ठीक करें, मुल्क की बेहतरी करें, 6 महीने टीम अच्छी बनाएं, खुशामदियों को रखें परे, है जी, वैसे परे रखते हैं जो कोई रेलवे में उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है साद रफीक का। साद रफीक साहब कैसे एक वजीर ऐसा है इसमें सिर्फ साद रफीक है जिसके बारे में कहा जा सकता है कि इससे कोई कौम उम्मीद रख सकती है। रेलवे को इम्प्रूव कर दे, ये माल गाड़ी से हमारा अफगानिस्तान के साथ मुआहदा उस पर अमल करा दें कि सामान रेल गाड़ी पे जाया करेगा, जलालाबाद तक लाइन बिछा दें अगर मुमकिन हो, और उधर वो गवादर को कनेक्ट कर दें, ठीक है। तो माशाअल्लाह इन्होंने हमेशा मज़ाहमत की, कुछ कोई प्रपोजल अगर आई हुकूमत की तरफ से नारवा तो उसकी मज़ाहमत की। ठीक है। साद रफीक साहब, मुझे याद पड़ता है किसी दौर में पीटीआई के साथ भी मुंसलिक होना चाह रहे थे, कुछ ऐसी खबरें थी? खाकसार के साथ ही गए थे इमरान खान से मिलने के लिए। इस किस्से को अब छोड़ दें, जो बात दोहराई जा चुकी है वो बार बार मेरे पास। अच्छा ठीक है। अमीनुल हक साहब आईटी, उन्होंने मोहतरमा जो थी मरहुमा बेगम नवाज शरीफ, अच्छा कलसूम साहिबा, उन्होंने इनको बुलाया, समझाया, अच्छा हाँ जी, इनकी दिलजोई की, इनको हटा दिया था ना सेक्रेटरी जनरल के वजह से जी। अच्छा वो पुराना किस्सा, उसको छोड़, चलिए छोड़ देते। अमीनुल हक साहब, अमीनुल हक साहब जब मिलते हैं ना उन कंपनियों वालों से, आईटी कंपनियों से, देखिए आईटी इज द फील्ड जिसमें इमरान खान के दौर में भी अच्छी प्लानिंग नहीं हुई, डेवलप हुआ, बेहतर हुआ। अगर इसमें प्लानिंग की जाए, इसका पोटेंशियल है 50, 60, 70 बिलियन डॉलर 10, 15, 20 साल में। यानी आप 6 महीने के कोर्सेज कराएं, कंपनियां बनाएं, पता नहीं लोगों की अकल क्यों काम नहीं करती, ये समझ से बाहर है। किसी भी हुकूमत की मैं बात करूं कि इस हुकूमत की नहीं कर रहा, ओवरऑल। ओ भाई, साल 2-2 साल के बड़े बड़े ज़हीन बच्चे हैं, 2-2 साल के। अभी एक सोशल मीडिया पे एक चल रही है, वो क्लिप चल रहा था, एक बच्चा 2.5 साल का, वो एटोनॉमी पे गुफ्तगू करता है, अनाटॉमी के ऊपर गुफ्तगू करता है, और वो जहाज़ों की किस्में बताते, दुनिया का कोई जहाज बता देगा फाइटर तैयार है फलां फलां मुल्क है, फलां मुल्क। 2.5 साल उसकी उम्र है, उसको ऑलरेडी बहुत से इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुके हैं। अच्छा, 2.5 साल की उम्र। अच्छा, ये खैर बहुत रेयर है, मगर पाकिस्तानी बच्चे आईटी में बहुत अच्छे हैं। आप आईटी में आईटी का वजीर किसको बनाया? वो कहते हैं मुझे व्हाट्सएप करना नहीं आता। अमीनुल हक साहब की बात कर रहे हैं? जी जी, तो मुझे आप क्या समझा रहे हैं? उन्होंने भी बनाया, इमरान खान साहब ने भी यही कारनामा अंजाम दिया था। ओ भाई, आईटी का कोई आदमी आपको नहीं मिलता, ठीक है। असद महमूद साहब, क्या कहने जी असद महमूद साहब के, देखें अब वो अपने आदमी भर्ती करते हैं, इनका ट्रैक रिकॉर्ड तो इस खानदान का अच्छा नहीं है। अच्छा, अपने आदमी भर्ती करते हैं और क्या करते हैं, और वगैरह वगैरह करते हैं, या कोई बेहतरी करते हैं वगैरह। बस भी अमूर के मामले में देखिए, वो हज पे पता चल जाता है। बिल्डिंगें जब किराए पे ली जाती है ना, तो पता चल जाता है कितने फासले पे लिए हैं, किस नर्ख पे लिए हैं, ये छुप नहीं सकता। कारोबार हुकूमत एक ऐसी चीज है, हमारे एक मरहूम दोस्त थे, बहुत हो गए, वो कहा करते थे शोहरत बड़ी बुरी चीज है। आदमी रोशनियों में नहाया हुआ खल्क़ खुदा के दरमियान किसी चोटी पे खड़ा है, हर शख्स उसे देख रहा है, तो वजारत में आने के बाद कोई चीज छुपती तो नहीं है ना, पता चल जाएगा। अब परफॉर्मेंस की बात है, ठीक है, लेकिन अभी हम जजमेंट नहीं दे सकते। नहीं, वैसे हम ओवरऑल एक देख रहे हैं परफॉर्मेंस। तजुर्बा नहीं है उनका, तजुर्बा बस ये है कि मुफ्ती महमूद के पोते हैं मरहूम के, और फजल रहमान के साहबजादे हैं, यही कारनामा है। बस शाही खानदान है हमारी किस्मत में लिखे हुए, भुट्टो खानदान, जरदारी खानदान, शरीफ खानदान, बादशाह खानदान है, बाकी हम लोग तो रियाया हैं। फजल रहमान साहब से याद है कि हारून साहब अभी तक आसिफ अली जरदारी साहब और मौलाना साहब दोनों इस बात पे बजीद हैं कि फौरन इलेक्शन होने चाहिए। जब काबीना तश्कील पा गई तो एंजॉय करना चाहिए थोड़ा सा गवर्नमेंट को, इलेक्शन की तरफ क्यों जाना चाह रहे हैं? वो एंजॉय करने का क्या मतलब है? अमानतदारी है, काम करें, वो तो एंजॉय करने और काम भी जिन्नों की तरह बिल्कुल न करें। वो जिन्नों की तरह काम हो रहा है, इंसानों की तरह काम, जिन्नों की तरह काम हो रहा है। 24 घंटे पहले बस चला दी, यानी वो बस अगर ये दखल न देते तो 2-3 दिन बाद चल जाती। इसी तरह डैम भी जो 8 साल में से 3-4 दिन ये बचा देंगे, जो 5 साल लग रहे हैं ना, 23 में 26 में बनना है, उसमें 26 तक की डेडलाइन है, यानी कि आपका उसमें 2-4 दिन 5 दिन बचा देंगे शहबाज शरीफ साहब मेहनत करके। सही है। हर चीज़ की एक पेस होती है, रफ्तार होती है, वो कम भी नहीं होनी चाहिए, और कंस्ट्रक्शन में गैर ज़रूरी तेज़ी तबाहकुन होती है, महंगी पड़ती है। ये जो लाहौर का मेट्रो बनाया था शहबाज शरीफ साहब ने, इतना वक्त नहीं था, इलेक्शन सर पे खड़े थे
کہ سریے کا تعین کر سکیں ایکسپرٹ، تو چنانچہ ان کا زیادہ سے زیادہ ڈال دو. تو زیادہ ڈالنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، سریہ ضائع ہو گیا، مضبوطی اتنی رہے گی جتنی باقی رہنی ہے. ٹھیک ہے، ایک آخری قمر زمان قائرہ صاحب کشمیر کے اوپر. آرکیٹیکٹ جو مکان بناتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ایک ہوتا ہے آرکیٹیکٹ، ایک ہوتی ہے باجی آرکیٹیکٹ. باجی آرکیٹیکٹ کون ہوتی ہے؟ تو گھر کی مالکن ہے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، باورچی خانے کو 6 فٹ بڑا کرو. اور بھائی 6 فٹ بڑا کریں گے، ڈرائنگ روم چھوٹا جائے. وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پرواہ ڈرائنگ روم کی، مجھے باورچی خانے سے غرض ہے، اور ادھر ایک فوارہ لگا دو لاؤنج میں. باجی یہ نہیں لگ سکتا. وہ کہتے بھائی نہیں لگ سکتا، کیا سوال ہے؟ تمہیں پیسے تمہیں اس لیے آرکیٹیکٹ ادھر لگا فوارہ. ٹھیک ہے، قمر زمان قائرہ صاحب ایک آخری یہ میں نومینیشن پوچھوں گی، مشیر برائے امور کشمیر. کیسی کشمیر کے حوالے سے ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ کون سا شخص ہے جو سوال یہ ہے کشمیر پہ پالیسی کیا ہے. ہاں، اس کو بڑے محبت اور پیغامات بھیج رہے ہیں مودی کو، وہ انہیں بھیج رہا ہے، اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ دہشت گردی بند ہونی چاہیے. بار بار ادھر سے یہ میسج آ رہا ہے اسی سے. اس کے بعد یہ کیا کریں گے؟ اور ان کا تو کیا رول ہوگا اس میں؟ جو رول ہے وہ فوج کا ہی ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. لیکن ویسے تو عمران خان کے دور میں بھی اور اسٹیبلشمنٹ بھی اس کے لیے ذمہ دار ہے. کشمیر پہ کوئی زبردست کمپین نہیں چلی ہے جیسی چلنی چاہیے. ان سے تو سرے سے کوئی توقع نہیں ہے. یہ تو جناب حریت کانفرنس کے وفد سے نہیں ملے تھے، ہر وزیر اعظم ملتا تھا. اور باسط صاحب کیا کہتے ہیں؟ عبد الباسط صاحب، تسنیم کیا نام ہے، اسلم صاحبہ، وہ کیا کہتی ہیں؟ وہ ساری ڈیٹیل وہ سامنے میڈیا کے کس طرح سے آتے رہے، کس طرح سے کرتے رہے ہیں. ٹھیک ہے ہارون صاحب، آزاد کشمیر کے اوپر بات کرنا بڑا ضروری ہے. آزاد کشمیر میں چینجنگ آ گئی ہے، سردار تنویر الیاس صاحب جو ہیں وہ منتخب ہو گئے ہیں. وہاں تو ایک نئے معجزات دیکھنے میں آئے ہیں، وہ نئے معجزات دیکھنے میں آئے ہیں وہاں. تو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ایک تو وہ کیسے انہوں نے اپوزیشن کی ساری کوشش انہوں نے ناکام بنا دی. اپنی پارٹی کے وزیر اعظم سابق ناراض تھے، ان سے عمران خان کہتے رہے استعفیٰ نہ دیں، اس میں دشواری ہو جائے گی الیکشن میں، ممکن ہے کوئی گڑبڑ اندیشہ تو تھا. میرا ویسے یہ خیال تھا اسٹیبلشمنٹ بالکل مداخلت نہیں کرے گی. ٹھیک ہے، تو انہوں نے ان کو بھی پارٹی کو بھی انٹیکٹ رکھا، سردار عتیق کا ووٹ لے لیا، اور اپوزیشن کو بائیکاٹ پہ آمادہ بھی کر دیا. یہ اتنے کارنامے سردار تنویر الیاس صاحب کیسے سر انجام دے گئے ہیں؟ جیسے انجام دیے جاتے ہیں جی. بات یہ ہے کہ اے زر تو خدا نے استولے، اے زر تو خدا نے استولے. قاضی الحاجات ہو، پتہ نہیں دوسرا مصرع کچھ بھول گیا، ابھی یاد آتا ہے. انہوں نے اپوزیشن گئی ہائی کورٹ میں، الیکشن رک گئے، سپریم کورٹ نے اجازت دے دی، نہایت تیزی کے ساتھ الیکشن ہوئے. اچھا، لیکن اس سے بحث نہیں ہے. بحث اس سے اب کریں گے کیا؟ ابھی تو کابینہ نہیں بنی. کابینہ بنانے میں بڑی دشواری ہے، 2 وزیر صرف بنائے ہیں، کچھ ڈیلیور کریں گے. دیکھیں ڈوئر تو وہ ہیں، انہوں نے اپنا کاروبار تو بڑا چمکایا، لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ سیاست میں بھی آدمی کامیاب ہو. لیکن ابھی اس میں رائے نہیں دے سکتے. اب وہ کریں گے کیا؟ کچھ کام دیکھیں، کشمیر میں بھی آئی ٹی کا بڑا پوٹینشیل ہے. اوورسیز کشمیری جو ہیں وہ بہت طاقتور ہیں، بہت وہ یہ سب سیاستدانوں کو فیڈ کرتے ہیں. سردار تنویر الیاس کو تو خیر ان کا پیسے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ یہاں آئی ٹی کے ادارے ان کو بنانے چاہیے. اچھا، پورا کشمیر جو ہے اس میں زعفران ہو سکتا ہے، اس میں اپنا انگور اگ سکتے ہیں پورے کشمیر میں. اچھا، اور لکڑی اعلیٰ ترین قسم کی لکڑی ہو سکتی ہے، ساگوان ہو سکتا ہے بعض جگہ پہ. اچھا، آئی ٹی میں یہ کشمیری نوجوان جو ہیں، کیا کہا تھا اقبال نے، یہ قومیں چرب دست و تر دماغ، کشمیریوں کے بارے میں کہا تھا، کہ جن کے ہاتھ بھی جو ہیں وہ ہنر دکھاتے ہیں، اور دماغ بھی جو ہیں وہ ذہنی طور پہ بھی بڑے بیدار ہیں. ایک دفعہ نواز شریف نے کہا تھا میں کشمیریوں کی تاریخ کا سب سے بڑا لیڈر ہوں. میں نے کہا اللہ کی شان ہے جی. علامہ اقبال کو بھی ہڑپ کر گئے اور علی گیلانی کو بھی ہڑپ کر گئے. ایک فکرے میں کیا کشمیریوں کے لیے کبھی کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں. بریک سے واپس آ کے ہارون صاحب مزید کنٹینیو کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب گفتگو کو آگے بڑھاتی ہوں، مگر آپ نے جانے سے پہلے یہ بات کی کہ ممکنات میں دسمبر 2022 میں عام انتخاب ہو جائے. موسم سرد کی گئی ہے عمران خان کو، موسم سرد، کیا جواب دیا؟ موسم تباکن ہوگا، الیکشن فوراً ہونا چاہیے. کیسے ممکن ہوگا پھر یہ؟ حالت یہ ہو گئی ہے، 7 سالہ بچی نے اپنے باپ کو بتایا کہ کلاس میں ایسی لڑائی ہوتی ہے. کراچی میں ایک انگریزی اخبار نے سٹوری چھاپی ہے
کہ پی ٹی آئی کی حامی بچیاں الگ بیٹھتی ہیں اور مخالف الگ بیٹھتی ہیں. تو بڑے سنگین حالات ہیں. اور یہ ایبٹ آباد میں ہری پور میں ایک واقعہ ہوا ہے, مجھے یاد نہیں پڑ رہا کون سا شہر ہے, جس میں سیاست پہ بحث ہو رہی تھی, ایک آدمی نے دوسرے کو گولی مار دی. تلخی بڑھ رہی ہے, کچھ اساتذہ کے بارے میں بھی خبریں آ رہی ہیں, ٹیچر بھی اس میں بھڑکا رہے ہیں بعض جذبات, معاشرہ بہت بری طرح پولرائزڈ ہے, بڑی تلخی ہو گئی ہے. جتنی جلدی الیکشن ہو, الیکشن سے پہلے ایک ضابطہ اخلاق طے ہو, یہ اسٹیبلشمنٹ ہی کر سکتی ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. حالانکہ یہ ان لوگوں کو خود ہی کرنا چاہیے, ایک دوسرے کے ساتھ روٹھے ہوئے ہیں. یہ امریکہ والی صورتحال ہے جہاں کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پاگل پن پیدا کیا, کوئی 80-85% ریپبلکنز اور 90% ریپبلکنز کہتے ہیں کہ ہم نے بچوں کی شادیاں جو نہیں کریں گے, نہیں پسند کرتے کہ وہ ڈیموکریٹ, وہ دوسری جو پارٹی ہے کیا ہے اس میں ہو. ہاں جی, یعنی کہ الیکشن یہ واحد راستہ ہے پاکستان کے. پاکستان میں دیکھیں تلخی بہت بڑھ جائے گی, انریسٹ بہت زیادہ ہے اور جھگڑے بہت ہو جائیں گے, خدا نخواستہ کوئی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے. یعنی لوگ ایک دوسرے پہ پل پڑیں اور ایک دوسرے کو ماریں پیٹیں. اس سے پہلے الیکشن کرا دیں, الیکشن کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. لیکن ہارون صاحب الیکشن سے پہلے بھی دونوں اطراف تمام سطحوں پر یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف کمپینز چلائی جاتی ہیں. اخلاق طے کرنا چاہیے, میڈیا کو بھی پابند کرنا چاہیے. سوشل میڈیا کے مسئلے کا ایک ہی حل ہے, سب سے زیادہ فساد جو پھیلا رہا ہے, گالیاں دی جاتی ہیں جی, اس میں سکینڈل گھڑے جاتے ہیں, ٹکا کے جھوٹ بولے جاتے ہیں جی اسلم بیگ کا ہے, یہ جن اسلم ہارون کا ہے, پتہ چلا ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس سے. کئی اور بھی لوگوں کے نام آئے تھے, بہت سے لوگوں سے بہت سی چیزیں منسوب کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اچھا مین اسٹریم میڈیا میں فساد پھیلانے میں کوئی کام نہیں ہے. وہ میں نے دیکھا وہ سوشل میڈیا پہ میرے 2 بیانات جو ہیں وہ الگ الگ چاقوں سے باغ سے نکال کے, یہ پہلے تو یہ کہتا تھا اس کی پرفارمنس ہی اچھی نہیں ہے, تو میں آج بھی کہتا ہوں پرفارمنس بہت سی چیزوں میں پی ٹی آئی کی اچھی نہیں تھی. عثمان بزدار پہ تو میں نے پہلے دن ہی کہہ دیا تھا کہ غلط ہے, پہلے دن اور اس کو مہم چلاتا رہا اس میں سارا وقت. اچھا وہ کیا ثابت کرنے کی کوشش کریں, کچھ میڈیا گروپ اس کام پہ لگ گئے ہیں اور کچھ جرنلسٹ کہ بھائی عمران خان کو بدنام کرنا ہے. او بدنام تم اس کو کرو گے, اس کے لوگ تمہیں نہیں بدنام کریں گے. پھر جرنلسٹوں کے گھروں میں مظاہرے ہو, جو کسی کو برا کہو گے تو اس کے چاہنے والے تمہیں برا کہیں گے. ٹھیک ہے. اب ملیحہ لودھی مضمون لکھ رہی ہیں کہ خدا کا کوئی خوف کرو, کہ کوئی سازش نہیں. سازش کہتے ہیں کس کو ہیں؟ رجیم چینج کر دی, حکومت بدل ڈالی. امریکہ میں اب نام بھول گیا, مجھے یاد رکھنا چاہیے, ایک دانشور نے ٹویٹ کیا اور وہ بڑا ہائی لائٹ کیا گیا وہاں پہ, یو باٹ دا پاکستانی پارلیمنٹ اینڈ یو لاسٹ دا پاکستانی نیشن. تم نے پاکستانی پارلیمنٹ خرید لی اور عوام کو کھو دیا. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اسکینڈلز کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ تو کہہ رہے ہیں کہ توشہ خانہ والا سوشل میڈیا پہ لازم ہے کہ پابندی لگا دی جائے کہ شنا اپنا نام ظاہر کریں, جعلی اپنا وہ نہ بنائیں, کیا کہتے ہیں, جعلی اکاؤنٹ اپنا نہ بنائیں, جعلی اکاؤنٹ نہ بنائیں. کب ان کو سمجھ میں آئے گی معاشرے میں گندگی پھیلتی چلی جائے. مرے ہوئے لوگوں کے ووٹ کاسٹ ہو جاتے ہیں ایک آئی ڈی کارڈ کی کاپی کے اوپر, یہاں اکاؤنٹ کیسے نہیں بن سکتے؟ نہیں بن سکتے ہیں, بالکل بن سکتے ہیں. کوئی اس پہ وقت لگے گا, کوشش کرنی پڑے گی. ایران نے کیا ہے, چین نے کیا ہے. آپ بے نامی مطلب تبصرہ کیا ہے, آپ کا نام کچھ اور ہے, پھر یہ غلاظت بکھیری جا رہی ہے. اب یہ توشہ خانے کا دیکھیں کیا ڈرامہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں تمہارا تحفہ تمہاری مرضی نہیں ہوگی. پہلی بات یہ ہے کہ بھائی نواز شریف وغیرہ تو 15% پہ لیتے رہے, شوکت عزیز وغیرہ وغیرہ, ٹھیک ہے, اس نے تو 50% کیا. اب وہ کہہ رہے نہیں 50% نہیں, او خدا کے بندو, سونے کی قیمت بڑھ گئی دنیا میں, چیزوں کی نوادرات کی قیمت بڑھ گئی. پھر یہ عمران خان کسی کو بیچے گا, اس کی قیمت وہ بلے پہ دستخط کرتے تو بک جاتا ہے 5 10 20 لاکھ 50 لاکھ روپے کا. تو آبویسلی اس کی اپنی ایک سگنیفیکنس ہے. ٹھیک ہے. اچھا توشہ خانے 15% پہ لیتے رہے, اس پہ ان لوگ یہ لوگ کبھی نہیں بولے اس 15% پہ سوائے ایک اخبار نویس کا. اچھا اور اب اس نے, اور وہ بھی کہتے ہیں میں نے وہ سڑک پہ لگا دی. اب جاؤ وہاں دیکھو سڑک بنوائی ہے اس نے, CDA نے بنائی ہے یا اس نے بنائی ہے. اگر اس پیسے سے اس نے سڑک بنائی ہے یا اس کا بیشتر حصہ اس پہ خرچ کر دیا, تو ظاہر ہے کچھ پیسے تو دیے بھی تھے نا, اور آبادی کو بھی فائدہ ہوا. کا بڑا حصہ اس پہ خرچ کر دیا, تو اس کی تو اپریسیشن ہونی چاہیے. اس کی جو غلطیاں ہیں عمران خان کی وہ غلطی ہیں, عثمان بزدار اس کی غلطی ہے, محمود خان اس کی غلطی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی کیبنٹ میں کمزور لوگ تھے. وہ جو تھا شہزاد اکبر جو بھاگ گیا ہے وہ اس کی غلطی تھی, اور بہت سی غلطیاں کی, ٹھیک ہے. لیکن جو اس کی غلطی نہیں ہے
یہ الیکشن کے بغیر کوئی حل نہیں ہے, اس کے بغیر کوئی راستہ بہت تلخی ہو جائے گی معاشرے میں, بہت تلخی. معاشرہ جو ہے جس میں امن ہی نہ ہو, سکون اور ٹھہراؤ ہی نہ ہو, وہاں معاشی ترقی کا کیا سوال ہے, وہاں صنعتی, وہاں انویسٹمنٹ کہاں سے ہوگی. صحیح, جلد الیکشن ہی جو ہے وہ واحد ارے راستہ ہے. ہیجان, ایک پوری قوم ہیجان کے شکار ہو جائے. وہ منیر نیازی مرحوم کہتے تھے جس قبیلے کے سارے لوگ بہادروں کو تباہ ہو جاتا ہے, سارے ہی بہادر ہو گئے. ایسے ایسے لوگ بہادر ہو گئے ہیں, ایسی زبانیں لمبی ہو گئی ہیں, ہے جی. مگر عمران خان صاحب کے خلاف میں نے تو پروپیگنڈا بھی خیر تیز ہو گیا انکار نا کر بہت دیا اس زیادہ. بات سے. میں نے فیصلہ کر لیا کہ میرے خلاف کوئی اخبار میں کچھ بھی لکھے, کچھ بھی کہے, میں کسی کو جواب نہیں دوں. دعویٰ کرو, اس میں کیا رکھا ہے. عمران خان صاحب کے خلاف بھی تو پروپیگنڈا بہت تیز ہو گیا نا. توشہ خانہ تو ایک اور معاملہ ابھی ہے. تو اس کی پراپیگنڈے کی ایک لہر آئے گی, ایک طوفان اٹھے گا. توشہ خانہ کیا ہے, وہ زرداری صاحب نے کہا نہیں سب کچھ ریام خانے میں تھا, ہمارے پاس بھی بہت کچھ ہے. اللہ کی شان, کون کہہ رہے ہیں؟ زرداری صاحب کہہ رہے ہیں میں تمہیں بدنام کروں گا. سبحان اللہ, کیا کہنے جی زرداری صاحب, سلام ہے آپ کی پاکیزگی کو. صحیح ہے, ٹھیک ہے. لیکن ہارون صاحب, عمران خان صاحب جتنے بھی جو دیانتدار آدمی تھے اعلانیہ کہتا ہے کہ میں نے جعلی اکاؤنٹ کھولے ہیں تو میں قصوروار نہیں ہوں, جس کے نام پہ کھولے وہ قصوروار ہے, ٹھیک ہے. لیکن سوال یہ بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب اگر اقتدار سے گئے ہیں تو یہ 2-4 غلطیاں, میجر غلطیاں نہیں تھی, کوئی اور بھی کہتے ہیں کوئی وجوہات تھی اقتدار سے عمران خان صاحب کے جانے کی. سازش اور کیا, امریکہ کو ناپسند تھا, اور کیا تھا. اپنی پاکستان کے اندر حکومت کے دوران یہ تو کیا ان کی غلطیاں موومنٹ تو تھیں؟ ناکام ہو گئی تھی. نہیں, ہم نے غلطیاں بہت کی, اب وہ اس پہ ہم بات کرتے ہی رہے ہیں, آئندہ بھی کرتے رہیں گے. وہ تو غلطیاں, پارٹی کی کوئی تنظیم نہیں, ٹکٹ ٹھیک نہیں دی, اب بھی یہی مسئلہ ہے. اب بھی سارا زور تو جلسوں پر ہے ہارون صاحب, تنظیم سازی کے اوپر تو کوئی جلسہ نہیں ہے. ایک حیرت انگیز بات ہے ہارون صاحب, بلاول بھٹو زرداری تقریبی حلف برداری میں موجود تھے مگر حلف نہیں اٹھایا انہوں نے. وہ کہتے ہیں لندن روانہ ہو محسن گئے. داوڑ کو بھی وزیر بناؤ, اے این پی کے, ہر وہ شخص جو پاکستان کا مخالف ہے اس کو بناؤ. آپ کو پتا ہے زرداری صاحب اے این پی کے ممبر تھے, ان کے والد صاحب بھی اے این پی کے ممبر تھے. اچھا, بعد ازاں ان کے والد صاحب پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے جب وہ پاپولر ہو گئے. انہوں نے پہلا الیکشن ان کے والد نے اے این پی کے سے لڑا تھا, اور یہ اب بھی اے این پی کے نظریات رہے. آپ کو یاد نہیں انہوں نے کشمیر کے بارے میں کیا کہا تھا اور انڈیا کے بارے میں کیا کہتے رہے ہیں. زرداری صاحب کہتے ہیں ہم نے وعدے کیے ہیں, وعدے پورے کرنے چاہیے ہمیں, جن لوگوں سے وزارتوں کے وعدے کیے. چونکہ میں نے وعدے کیے, زرداری صاحب میں ایک عقاب کی طرح اڑتا ہوں. آپ کو پتا ہے یہ ان کا فکر ہے, میں عقاب کی طرح اڑتا ہوں. جنرل کینی کو ایک رات ٹیلی فون کیا تو وہ اپنا بڑے پریشان کہ بھائی باندھے نہیں کر رہے. 1 گھنٹہ اور 20 منٹ اپنا 2 گھنٹے بعد کرتے رہے, مسلسل 2 گھنٹے جی بے سر و پا. اور اوباما کو فون کر دیا, اور پھر واشنگٹن پوسٹ میں یا اس میں نیو یارک ٹائم میں خبر چھپی کہ وہ کہتا میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کہہ رہے ہیں, بے سر و پا. میں نے وعدے کیا, میں عقاب کی طرح اڑتا ہوں, اور پہلے سے میں جانچ لیتا ہوں, مجھے آنے والے واقعات کی خبر ہو جاتی ہے. میں نے متحد کیا انہیں, اور چھوڑ گئے تھے آپ پی ڈی ایم. جب امریکہ نے فیصلہ کیا, اب تو سارے کرائم نظر آ رہے ہیں نا, جب امریکہ نے فیصلہ کر لیا اپوزیشن کی مدد کا, عمران خان صاحب کے تیور انہوں نے دیکھ لیے, ٹھیک ہے. میں یہ نہیں کہتا عمران خان کے سب فیصلے درست ہیں اور ہر بات جو انہوں نے کہی انہیں اسی طرح کہنی چاہیے تھی. عمران خان صاحب کون سے محتاط آدمی ہیں, لیکن آپ عمران خان کے بغیر اس ملک کی سیاست چلانا چاہتے ہیں, وہ پاسبل ویسے میں اس کو اپنی خوراک میں بھی احتیاط کرنی چاہیے, اپنے گھر کی حفاظت کا بھی بندوبست کرنا چاہیے. امریکی جس کے دشمن ہو جاتے ہیں, ہنری کیسنجر نے کہا تھا امریکہ کی دوستی جو ہے دشمنی خطرناک ہے لیکن دوستی تو بہت ہی مہلک. رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ وزیراعظم شہباز شریف کی ہدایت پہ فول پروف سیکیورٹی عمران خان صاحب کو دے دی گئی ہے. دیکھیں گے دی ہے یا نہیں دی ہے, بلاول صاحب دیکھنا پڑے گا. بہرحال وہ سارا الزام ان پہ ہی آئے گا, ٹھیک ہے, ان کو کرنا ہی پڑے گا. وہ یہ بھی کہتے ہیں گھڑی چوروں کے جیل جانے کا وقت آ گیا. ہاں یہ بھی صاحب وہ کہتے ہیں. ثناء اللہ صاحب نے تو کبھی زندگی میں گھڑی چوری تو بہت دور کی بات ہے, اگر بال پوائنٹ کوئی رانا ثناء اللہ کی میز پہ بھول گیا وہ گھر اس کے دینے کے لیے جاتے تھے. اچھا, اچانک سے اتنی تیزی کیا تھی بلاول صاحب, اچانک سے لندن روانہ ہو گئے بلاول صاحب؟ نواز شریف سے ملنے کے لیے غالباً یہ کہا جا رہا ہے کہ محسن داوڑ کو وزیر بنایا جائے, جو ہمارے سابق وزیر اعظم قول این ڈی ایس اور راہ کا پروردہ. عباسی صاحب نے کیوں نہیں کوئی حلف اٹھایا, کوئی وزارت کیوں نہیں لی شاہد خاقان عباسی صاحب نے؟ بھائی یہ تو وہی بہتر جانتے ہیں. دیکھو نا اس کا ایک پہلو بڑا اچھا ہے شاہد خاقان کو, ایک شریف آدمی ہے, اپنی خودداری کا خیال رکھتا ہے. ممکن ہے وزارت ان کی پسند کی نہ ملے, پھر جو آدمی وزیر اعظم رہ چکا ہو اس کو کیا وزیر. چلیے بریک کی طرف بڑھتے ہیں. یہ شان بھی نہیں لی, اچھا کیا, پارٹی میں اپنا رول پلے کرتے رہیں,
اچھا ویسے تو شاہد خاقان جیسے شرفا کا کام ہی نہیں سیاست، مگر پھر بھی وہ کر رہے ہیں. بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو خاص طور پہ اس سے ایک نقطے کے اوپر ہارون صاحب کا تجزیہ لیں گے کہ انڈیا اور امریکہ کے تعلقات، پاکستان میں کسی بھی سیاسی جماعت کی حکومت ہو، انڈیا اور امریکہ کے ساتھ تعلقات کیسے رہے. بریک لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب، میرے پاس صرف 8 منٹ ہے اور معاملات بہت سارے ہیں. سب سے پہلے تو یہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کیبنٹ کے اندر جن کا کوئی عطا پتہ نہیں، میں مگر کوئی شہباز شریف تو نہیں 5 منٹ میں آپ کے سارے مسئلے حل کر دوں. ہاں جی، کیبنٹ میں بہت سارے لوگ ہیں جن کو کوئی عطا پتہ ہی نہیں ہے. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو دیکھیں لیڈر کیا ہوتا ہے، اس کے گرد کچھ خوش آمدی ہوتے ہیں جی، اور وہ ایک کسی خاندان سے اس کا تعلق ہوتا ہے. خوش آمدی افسر، خوش آمدی لوگ وہی وزیر بنائے جاتے ہیں. اچھا، انہیں کو ٹکٹ ملتے ہیں. وہ شاید نواز شریف صاحب کہتے ہیں میں دوں گا ٹکٹ، عمران خان کہتے ہیں میں دوں گا، زرداری صاحب کہتے ہیں میں دوں گا. یہ کیسی پارٹیاں ہیں؟ بس یہ جب دیکھیں گے یہ کارنامے دیکھیں گے. ایک دفعہ ایک وزیر نے مجھے بلایا کھانے پہ، میں اس کی شکل دیکھتا رہا، اس کی باتیں سنتا رہا. یقین کریں کہ عثمان بزدار کیا ہے، اس سے بھی کیا گزرا تھا، اس کو دنیا کی کسی چیز کا پتہ نہیں تھا. کراچی میں کسی دوست نے اصرار کیا وہ کھانا کھلانے چاہتے، میں گیا، بات نہیں کر سکتا تھا. پتہ چلا کہ وہ ایک بڑی اہم شخصیت کے وہ ہیں، اچھا مرید ہیں. ٹھیک ہے. چلیے، چیمہ صاحب قافلے کا بہت بڑا نام تھے اور بڑے دھڑلے سے گئے تھے وہ مخالف اتحاد کے ساتھ. فوڈ سیکیورٹی پہ لگا دیا ان سب کوئی اور وزارت نہیں. فوڈ سیکورٹی کے وزیر ہے کوئی، فوڈ انسپیکٹر تو نہیں لگا دیا. نہیں مطلب وہ تاثر ایسا جاتا ہے. بس وہ اپنا ضد میں آ گئے. چیمہ صاحب ضدی بہت ہے، بس ضد پکڑ لیں، جس بات پہ پکڑ لیں. ہاں جی، انہیں اپنی پارٹی نہیں چھوڑنی چاہیے تھی. پارٹی جو غلطیاں کرتی ہے، دیکھیے ایک اور ایک گہرا ہوتے ہیں. پارٹی نے غلطیاں کی، صحیح کیا جو کیا، غلطیاں بھی کی، لیکن ان کی حیثیت ان کے ساتھ تھی. پھر آپ کو بتایا کہ وہ نواب باولپور کو شامل کر لیا ہے. ان کی بڑی خاندان کی، نواب باولپور کے بارے میں یاد رکھیں یہ باقی راجو مہاراجی جیسے نہیں ہیں. دے ور ویری ڈیسنٹ پیپل. اچھا یہ نہیں، اور یہ اتنے اپنے کلچر میں گندے ہوئے تھے. مثلا یہ محرم میں سینما بند ہوں گے، رمضان المبارک میں یہ ہوگا، فلاں یہ ہوگا. ٹھیک ہے. وہ ایک شہزادہ مامون الرشید نے تقریر کی ایک دفعہ، اس کا ایک فقرہ آپ کو سناؤں. یہ کیا تھی کہ محرم جو سین میں کھلے پن لوگ جو بناسپتی گھی کھاتے پن، حالت یہ تھی کہ یہ ملک تھی. بڑے بھلے لوگ ہیں، تو ان کے ووٹ ہیں تو کچھ پی ٹی آئی کے ووٹ مل جائیں گے. ٹھیک ہے. چودھری صالح صاحب کے بارے میں گمان تھا وہ بھی کوئی وزارت لیں گے، مگر چودھری صالح صاحب، چودھری شجاعت صاحب نہیں، ان کے والد نے چودھری شجاعت بہت وزردار آدمی ہیں، انہوں نے روکا ہوگا صاحبزادے کو. طارق چیمہ صاحب کو تو نہیں روک سکتے. ٹھیک ہے. ہارون صاحب، الیکشن کمیشن کے رول کے اوپر بھی ہمیں کچھ بات کرنی چاہیے. الیکشن کمیشن کے چیئرمین کو مستعفی ہو جانا چاہیے. چیف الیکشن کمیشن کو جب کوئی آدمی متنازع ہو جائے، اسی اتنے اہم عہدے پر نہیں رہنا چاہیے، انہیں ایک فریق سمجھا جاتا ہے. عمران خان صاحب کو بھی احتیاط کرنی چاہیے الیکشن کمیشن کے بارے میں، عدالتوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے. عدالتوں سے، میڈیا سے، الیکشن کمیشن سے سیاسی پارٹیوں کو لڑنا نہیں چاہیے. آپ نے اظہار خیال میں نہایت محتاط الفاظ استعمال کرنے. ٹھیک ہے. کراچی کے پانی کے مسئلے کا کچھ حل نکلے گا ایسی صورت میں جب ایم کیو ایم کے پاس پیپلز پارٹی نہیں چاہتی. دیکھیے کینچر جھیل سے، دیکھیے K3 میں نے آپ کو بتایا تھا 6 ارب روپے دیے، 100 دیکھیے کتنا چاہیے، 120 ملین گیلن پانی چاہیے روزانہ. 60 ملین مل رہا ہے. اب وہ پیپلز پارٹی نہیں چاہتی. وہ دیکھیں 13 سال 14 سال اور 13 ارب روپے ضائع ہو گئے. K3 جو 6 ارب روپے دیے وفاقی حکومت نے نعمت اللہ خان کو، انہوں نے 5 ارب میں مکمل کر دیا. اب کینچر جھیل سے نہر کے ذریعے پانی کا منصوبہ، انہوں نے کہا دوبارہ ڈیزائن بنا، ڈیزائن تبدیل کریں. اب وہ بنا ڈیزائن، اور یہ کہتے ہیں مرحلہ وار کریں. کیوں مرحلہ وار کریں؟ کراچی سے چڑ ہے پیپلز پارٹی کو، کراچی سے چڑ ہے، نفرت ہے اس کے وڈیروں کو. عام پیپلز پارٹی کا عام ورکر نہیں. ٹھیک ہے. اب تو سندھی گیا ہے اس کے جلسے میں، تو وہ کہتے ہیں مرحلہ وار کریں گے. بھائی کہہ رہے ہیں شہباز شریف صاحب نے کہا کہ وہ آپ 660 گیلن کا کریں گے، ہاں جی، ملین کا. تو چیف منسٹر مسکرا رہا تھا تنزیہ کہ ہم کرنے دیں گے تو آپ کریں گے نا. اور جو نالے نہیں صاف کرتے، مجھے زیادہ جو کوڑا نہیں اٹھاتے، ان کو شہر سے چڑ ہے. کراچی کے لوگ جو ہیں بیسٹ انٹرپرینور ہیں، چنیوٹ والے، وزیر آباد والے، گجرانوالہ کے لوگ،
ان سے بھی بہتر ہے. بزنس کرنا ہو تو کراچی جا کے کراچی والوں سے سیکھو. بزنس ہو تو ملک کی برآمدات ہیں ان کے بل پہ ہیں, کاروبار ہے ان کے بل پہ ہے, ٹیکنیکل چیزوں کو وہ سمجھتے ہیں, پریکٹیکل وہ ہیں. ٹھیک ہے نا, حقیقت پسند لوگ ہیں. ٹھیک ہے, اب آ جاتے ہیں ہارون صاحب انڈیا اور امریکہ کے ساتھ تعلقات کے اوپر. موجودہ حکومت کے وہ کل بات کریں گے, اب اس کا وقت نہیں رہا اور کوئی چیز ہے, اس لیے یہ پوری تاریخ ہے. زرداری صاحب امریکہ کی گود میں بیٹھنا چاہتے ہیں, نواز شریف صاحب بھی لے, لیکن وہ ان پہ زیادہ اعتماد. انڈیا کے معاملے میں شریف خاندان کا رویہ یہ ہے کہ اس کی بالادستی تسلیم کر لی جائے. چلیے میں اس پہ کل تفصیل سے بات کروں گی, لیکن یہ پوری تاریخ ہے کہ کیسے ان کا رویہ بدلا. یہ پرویز رشید وغیرہ نے کیسے انہیں اس پہ آمادہ کیا, تمہارا بھی وہی رب ہے ہمارا بھی وہی رب ہے. او بتوں کو پوچھتے ہیں, بتوں کو, تم بھی آلو گوشت کھاتے ہو, ہم بھی آلو گوشت کھاتے ہیں. اب وہ گوشت ہی نہیں کھاتے, اور گوشت کھانے والے کو ذبح کر دیتے ہیں, مار مار کے پتھر ہلاک کر دیتے ہیں. یہ پرویز رشید وغیرہ بری کمپنی, بڑی بری ہوتی ہے. خواجہ نظام الدین اولیاء نے کہا تھا نیکوں کی صحبت نیکی سے بھی بہتر ہے, اس لیے کہ نیکوں کی صحبت میں جو آدمی بیٹھے گا اس کے اندر جذبہ پیدا ہوگا خیر کا, اپنی برائیوں پر نظر پڑے گی. اور بروں کی صحبت برائی سے بھی بدتر ہے. یہ نجم سیٹھی, یہ پرویز رشید, یہ لے گئے نواز شریف کو, یہ ایک اور نواز شریف ہے. ٹھیک ہے ہارون صاحب, ہزارہ میں جو دھماکہ ہوا ہے, چلے موجودہ صورتحال کے اوپر بات کرتے ہیں, افغانستان کی صورتحال. دیکھیے یہ ایک بات تو یہ ہے کہ ہم نے جو کارروائی کی, میری ذاتی رائے ہے اس میں بڑی احتیاط برتنی چاہیے تھی. وہاں سے ٹھیک ہے 15 اپریل کو اب ہمارے جوانوں کو مارا گیا اور بڑی زیادتی ہو رہی تھی, لیکن ہمیں انہیں سزا دینی چاہیے نا جو مجرم ہے. اب یہ جو امریکی جس طرح حملے کرتے تھے اس طرح تو ہمیں نہیں کرنے چاہیے. وہاں کو اب کہا جا رہا ہے کہ کچھ بے گناہ لوگ مارے گئے. بھائی افغانستان میں خدا کر کے ہم نے خوراک بھیجی, کروڑوں روپے کی, اربوں روپے کی خوراک بھیجی, دنیا کو آمادہ کیا. روس اس کو تسلیم کرنے کے قریب آ پہنچا تھا, چینی وزیر خارجہ گیا تھا. اب اس کے بعد صورتحال بدل گئی ہے. افغان قوم کو میں نفرت پھیلانے والے بہت ہیں پاکستان کے خلاف. انڈیا لگا ہوا ہے, امریکہ یہ چاہے گا, اور بہت سے بھارت یہ چاہے گا, بہت سے لوگ چاہیں گے. تو پاکستان کو بڑی احتیاط کے ساتھ پالیسی بھائی. یہ ٹھیک ہے کہ وہ ٹیررسٹوں کے خلاف کارروائی نہیں کر رہے طالبان, کیونکہ وہ ان کے ساتھ مل کے لڑتے رہے امریکہ سے, لیکن ہمیں بڑی احتیاط کرنی چاہیے. اب وہاں جو ہے وہ داعش نے وہ کیا ہے, وہ شیعہ مدرسے میں, ظاہر ہے یہ داعش وغیرہ جائے. تو میں آپ کو رسول اللہ کا فرمان سنا چکا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ لڑکے بالے ہوں گے اور ایک دوسرے سے لڑ مریں گے. تو دیکھا آپ نے, جب میں یہ بات شروع میں کہتا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ بھئی یہ کیا ہے, لوگ تو بات حدیث کو سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ حدیث کی اہمیت کیا ہے, اور کتنا جناب والا کی پیش گوئیاں ہیں, یا کس قدر درست ہیں. فرمایا کہ ان میں سے بعض کے نام نیت شہروں کے نام ہوگی, ابو بکر بغدادی, اور لڑکے ہر کہیں. یہ میں سوات میں گیا, خازہ خیلہ میں نے دیکھا کوئی چیئر لفٹ والا ہے, کوئی سبزی بیچنے والا ہے, کوئی یہ لڑکے, اور ساری حرکتیں بھی لڑکوں والی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ ہارون صاحب, بہت شکریہ. میں تمام دیکھنے والوں کو شکریہ, مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے, خدا حافظ.